जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का तीसरा दिन। वैसे तो जिस तरीके से रवायती तौर पे हम मुबारकबाद पेश करते हैं, सारी दुनिया एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करती है और ये वाहिद मुबारकबाद होती है जिसमें हम देखते हैं कि दिल से और हर आदमी जो है ना एक साल और एक के बाद और फिर रमज़ान के रोज़े रखने के बाद जो है ना वही कैफियत होती है। सब लोग खुश होते हैं, अजीज़ रिश्तेदार मिलते हैं आपस में इसमें। लेकिन शायद ये सालों बाद मदतों बाद एक ऐसी ईद आई है कि जिसने बड़ा सबको उदास किए रखा। बैक टू बैक पाकिस्तान की मुश्किलात और सानियात जो है ना वो पेश आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। सारी दुनिया ही इससे भुगत रही है। पहला तो कोरोना वायरस है, मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में इतनी कि 2, 2.5, 3 महीने हो गए एक टॉपिक मुसलसल इसी पे बात होती है। रोज़ाना इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, मुश्किलात दुनिया की बढ़ रही हैं। हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो नहीं हैं, हम वाकई हम तरक्की याफ्ता नहीं हैं, तरक्की पजीर ममालिक में से हमारा शुमार होता है। हमारी मुश्किलात कितनी बढ़ेंगी जबकि अमेरिका, यूरोप हम देखते हैं कि उनका सारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिस तरह एक्सपोज हुआ है, हम तो कहीं भी नहीं खड़े। अब ऊपर से आपने देखा कि परसों जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से PI के जहाज़ क्रैश हुआ, 100 से ज़्यादा अमवात, मैं तो कहूँगा शहादतें हुई। कोरोना वाले भी शहीद हैं और ये भी हैं, और जिन लोगों के साथ ये हुआ अब उस पर भी अब यही बात आ रही है कि जी किसका कसूर था, पायलट का था, सिस्टम का था, टेक्निकल मामलात थे, उस पर भी हम बात करेंगे, कोरोना पे भी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम ओवरऑल पॉलिटिकल हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मायशी माल चल रहे हैं, चीनी और आटे की भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे साथ हैं काजी अकबर साहब, तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के, और साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक पिता साहब, मारूफ तजियाकार हैं। जी आप क्योंकि गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो तारिक साहब अगर इजाज़त दे तो मैं ऐसे दिया 58,000 जो है ना वो तादाद हो चुकी है जी। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 58,000 जो है ना मरीज़ और 1000 प्लस जो है ना वो शहादतें हो चुकी हैं। एक सबसे बड़ा मसला हर जगह पर डिस्कस हो रहा है, जैसे अभी हम प्रोग्राम से पहले तारिक साहब से भी बात कर रहे थे, सारी दुनिया इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, कम से कम अमात हों, उसका एक ही तरीका रह गया। अब तो कहते हैं न्यू नॉर्मल ये है कि आपको इसके साथ रहना है, 10 महीने रहें, 1 साल लें, 2 साल लें, तो वो यही है कि एहतियाती तदाबीर के साथ ही आपने रहना है। अब हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया जिस तरीके से इस पर तवज्जो दे रही है। लेटेस्ट आपने देखा वो बोरिस जॉनसन के एडवाइज़र जो हैं कमिंग्स, उनके ऊपर कितना इख्तलाफ शुरू हो गया है कि वो जिस तरह अपना घर छोड़ के बाहर निकले हैं, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, उनको लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। तो कई सब पंजाब बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जो एहतियाती तदाबीर नहीं हो रही, रमज़ान में हुआ, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं लोग टेलीविज़न पे आके, क्या वजह है कि क्या हम मोटिवेट नहीं कर सके, या तालीम की कमी है, या लोग कहते हैं कि जब तक सख्ती नहीं की जाएगी मामला ठीक नहीं होंगे। अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जी सर छोड़ी, इसने तो अभी बढ़ना है, फ्लैटर नहीं हुआ कर, और नीचे की तरफ तो पता नहीं कब अल्लाह ही लेके आएगा। तो इन हालात में एक ही बज़ वर्ड है कि जी किस तरीके से हिकमत अमली में आप क्या एहतियाती तदाबीरें करें कि आप कम से कम इंटरेक्शन हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसके बाद मास्क पहना हो। लेकिन लोग आपके ख्याल में क्या वजह है? कोई लोग कहते हैं जी हुकूमत जब तक सख्ती नहीं करेगी, ये कौम ही ऐसी है, बात बनेगी नहीं। तो आप कहाँ देखते हैं सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरी तरफ से आपको, पिता साहब, आपको, पूरी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आपने बड़े वैलिड क्वेश्चन की तरफ इशारा किया है। देखें, ये एक कैश 22 की सिचुएशन थी फ्रॉम द डे वन, एक ऐसे मुल्क के लिए और एक ऐसे हालात में जहाँ पे आप देखें कि अमेरिका जैसी इकॉनमी जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिजर्व्स मौजूद हैं, चाइना जैसी इकॉनमी, और फिर जब आप यूरोप की बात करते हैं तो हमने देखा कि उनकी जो हेल्थ सर्विसेज थी, ब्रिटेन की, ऑस्ट्रेलिया की, इनकी लोग मिसालें दिया करते थे, और फिर आपने देखा कि किस तरीके से धड़ाम से वो सारी अपने घुटनों पे आते हमने देखी। तो इस बीमारी प्राइड लेते थे जी अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे वो, और इस बीमारी ने एक ऐसे अंदाज में आके, जिस तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम आपके ऊपर अजाब लेकर आते हैं तो ऐसे रस्तों से और ऐसे जावियों से लेकर आते हैं, और वो आके आपकी इमारतों की बुनियादों को हिट करते हैं, और बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ज़मीन रेज हो जाती हैं। तो ये बीमारी भी एक उसी तरफ, एक अल्लाह ताला के अजाब की तरफ इशारा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उस कैश 22 की सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन था। वो बार बार यही कह रहे थे, जिसको बाद में दुनिया ने इंडोर्स करना शुरू कर दिया, WHO ने इंडोर्स किया कि जी हमने गरीब और दिहाड़ीदार का भी ख्याल करना, और साथ में हमने कोरोना को भी फाइट करनी। तो हम जो इनिशियली 15-20 दिन का एक बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में गए, उससे आपने देखा कि एक सोशल चेन जो थी वो ब्रेक हुई। लेकिन उसके बाद जो दिहाड़ीदार के और जो इकोनॉमी को जो लॉसेज होने शुरू हुए, जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन नीचे आई, फिर सोशल प्रोग्राम्स की तरफ गवर्नमेंट को जाना पड़ा। फेज वाइज जो रीओपन करने का फैसला हुआ है
کہتے ہیں اس کے بعد سے بے تحاشا جو ہے نا وہ معاملہ خراب سر دیکھیں میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کیش 22 کے بیکاز گورنمنٹ کے پاس ایک طرف غریبوں کو مرنے سے بچانا تھا بھوک سے ان کے کھانے کے ٹیبل پہ کھانا پہنچانا تھا دوسری طرف لوگوں کو کورونا سے بچانا تھا اب انفارچونیٹلی جو میں ویک لنک دیکھتا ہوں نا شیام بھائی وہ یہ ہے کہ جو پبلک کی رسپانسبلٹی جسے آپ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں اس سوشل رسپانسبلٹی کا لنک بڑا ویک رہا پاکستانی قوم کے حوالے سے آپ دیکھیں ابھی عید کے حوالے سے ہی میں کل کچھ ویڈیو کلپس بھی میں نے دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ جو ہمارے مری والے ٹول پلازاز ہیں دونوں ایکسپریس وے والا بھی اور دوسرا بھی ان دونوں پہ کم از کم 1,500-2,000 گاڑی کھڑی جبکہ کہا گیا تھا کہ نہیں جانا باوجود اس کے کہ کلیئر انسٹرکشنز آئیں ٹویٹس کی گئیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف نوٹیفیکیشن کیے گئے کہ جی ہم کسی کو نہیں گزرنے دیں گے گلیات نہیں جانا نارتھرن ایریا نہیں جانا پھر بھی لوگ نکلے تو جو سوشل رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑی بری طرح سے سر لیک کر رہا ہے دیکھیں مساجد کی بات کی گئی کرنی پڑے گی آپ کو میں اسی پہ مساجد کی بات کی گئی تو ایس او پیز لائے گئے اب ایک محتاط اندازے کے مطابق احتشام صاحب 5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں اگر ہم گورنمنٹ ہر مسجد کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا کریں اور انشور کریں کہ ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے تو ہمیں تو 5 لاکھ پولیس والے رات کی نماز کے لیے وہاں پہ بندے چاہیے تو پھر لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا لائک وائز مارکیٹیں ہیں پلازے ہیں دکانیں ہیں کوئی بھی اپنے ایس او پی پہ عمل نہیں کر پا رہا تو اسی لیے ابھی آپ نے پرسوں کل دیکھا کہ ظفر مرزا صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ انہوں نے کی یہی حالات رہے تو ہمیں پھر واپس لاک ڈاؤن میں جانا پڑے گا تو اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی نہیں دکھا رہے یا لوگوں کو پریشر نہیں ڈال رہے کہ آپ سوشل رسپانسبل ہوں وہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ان کی غلطیاں یا کوتاہیوں کی وجہ سے ایک دفعہ پھر غریب کے اوپر ایک اور عذاب نازل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ان اے ویری بگ چیلنج ہمیں اس چیلنج کو ایک قوم کی طرح جس طرح ابھی پروگرام سے پہلے پیزا صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک ماسک کتنی نارمل سی بات ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ پلان بھی ہے آپ دیکھیں گے عید کے بعد ہم اس کو مینڈیٹری کرنے لگے ہیں ایوری ون ول ہیو ٹو ویئر دا ماسک ان دی پبلک سزا ہوگی ادروائز جی بالکل اور اس پہ ہم جو ہے وہ کیش جرمانہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں نا اگر لوگوں کو ابھی ماسک بھی اگر ہم نے ڈنڈے کے زور پہ کروانا ہے اگر لوگوں کو گھر میں بھی ہم نے ڈنڈے کے زور پہ رکھنا ہے تو پھر قوم نے اپنی رسپانسبلٹی کا کیسے اچھا پوائنٹ ہے آپ کا پھر صاحب ڈنڈے کے زور پہ چلے گا معاملہ آپ کے خیال میں موٹیویشن نہیں ہو رہی کہنے سے سننے سے لیڈروں سے مساجد میں بھی کہا گیا ریلیجس رہنماؤں نے بھی کہا کہ بھئی نہیں ڈسٹینسنگ کریں لیکن وہ یہی کہتے ہیں لوگ کہ جی یہاں پہ کوئی بھی قانون کو امپلیمنٹ کرانا بڑا مشکل کام ہے اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہو ایک کہاوت ہے مس فارچون کم ان بٹالین ایک کے بعد دوسری آپ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پی آئی کا جہاز اور مشکلات آ رہی ہیں ابھی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کے خیال میں لوگ اگر تیار نہیں ہیں کہ ہم نے یا کسی ایس او پی پہ حملہ کوئی عمل درآمد کرنا ہے حکومت کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید حکومت ڈنڈا دکھائے گی تو پھر ہم بات مانیں گے آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں آتے جاتے جس طریقے سے لوگ بالکل ماسک والی بات ہی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور پھر جس طریقے سے کہا جا رہا ہے سرج ہو رہا ہے میں دیکھ رہا تھا ظفر مرزا صاحب ایڈوائزر جو ہیں ہیلتھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجبوراً ہمیں لاک ڈاؤن پھر دوبارہ جانا پڑے تو یہ 2-2.5 مہینے کی محنت تو کشٹ تو کیا ہے تو پھر ضائع ہو جائے گا پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے یہی بالکل یہی صورتحال یونائٹڈ اسٹیٹس میں انہوں نے بیچ کھول دیے یہ کیا وہ کیا لاک ڈاؤن کو نرم کیا اچھا مزے کی بات یہ ہے اکثر خبریں جو سرخیاں لگ رہی ہیں وہ یہ کہ بالکل جی ان کو ماحول کو کھول دیا انہوں نے سوسائٹی کو نہیں 25% کی حد تک 25% کی حد تک انہوں نے ہر جگہ مثلا ایک بس اگر ہے یا ایک بار ہے یا ایک ریسٹوران ہے 25% سے زیادہ وہاں پہ لوگ بیٹھ نہیں سکتے جتنی کہ اس کی اصلی گنجائش ہے ایک بات دوسری بات آپ نے زمین آسمان ایک کر دیں اور یہ اس بات کے لیے آپ کو اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے جو ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فوجی سے لے کے روس کے ڈاکٹروں تک روس سے انگلینڈ کے ڈاکٹروں تک چین کے ڈاکٹروں تک ایک ہی بات پر اتفاق ہے کہ چونکہ ابھی ویکسین نہیں ہے بلکہ دوائی بھی نہیں ہے لہٰذا جو چیز اصل میں دوائی کی حیثیت سے بہتر اثر رکھ سکتی ہے وہ احتیاط اور گریز اور اجتناب ہے۔ پیٹر صاحب مجھے کل یاد آیا کہ کل میں اپنے ایک عزیز سے بات کر رہا تھا وہ اٹلانٹا میں ہوتے ہیں بڑا اچھا ایک ریسٹورینٹ چلاتے ہیں میں نے پوچھا بھائی سنائیں ریسٹورینٹ کھل گیا آپ کا کہنے کی بھی بات یہ ہے کہ پہلے تو ٹیک اوے تھا اب گورنمنٹ نے اجازت دے دی کھولنے کی لیکن کہتے ہیں ہم نے بند کر دیا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں لوگ ہی نہیں آ رہے لوگ خود ہی نہیں آ رہے آ رہا ہوں صرف 68% میں نے بات شروع ہونے سے پہلے کہا تھا آفیئر کہ 68% کے قریب امریکی اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے یعنی وہ بھوک اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ایک بات یاد رکھنے کی یہ بڑی ضروری ہے یہ جو خیال ہے نا کہ امریکہ بہت دولت مند ملک ہے وہ اپنی جگہ ہے
لیکن وہاں پر جتنی بڑی آبادی ہے اس کا جو ایک معیار زندگی ہے اس اعتبار سے وہاں غربت کی بھی ایک سطح ہے بڑی ٹھیک ٹھاک سطح ہے جی. اچھا 50 ملین جو لوگ ہیں وہ تو عام طور پر غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں امریکہ میں 5 کروڑ لوگ. بالکل. پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ یہ اپنی 20 کروڑ کے قریب یا 21 کروڑ کے قریب. تو میں کہنا چاہتا ہوں 3 چیزیں جلدی تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے. ایک تو آپ نے بالکل دنیا کی بدترین سختی بھی اگر کرنی ہے تو کریں. کسی کو ماسک کے بغیر جس طرح جرمنی میں پابندی لگی ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. لوگ کہتے ہیں اربوں ڈالر ہوں دولت مند ملک ہوں تو تب کچھ ہوگا. جنوبی کوریا کے پاس سب کچھ تھا, انہوں نے پہلے چند دن کے اندر ہی وہ کر دیا جو بات لوگوں نے بعد میں سوچنا شروع کیا. پیرا صاحب لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جی چائنا, کوریا, تائیوان یہ تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں قسم کی پولیس اسٹیٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی تھوڑا سا بیلنس رکھا ہوا انہوں نے. میں عرض کروں دیکھیں اس کا تعلق صحت سے ہے, اس کا نہ آزادی اظہار سے ہے نہ انسانی حقوق سے تعلق ہے. آپ زندہ رہیں گے تو انسانی حقوق بھی ہیں, نہیں تو آپ بھی گئے اور انسانی حقوق بھی گئے. تو جنوبی کوریا نے ثابت کیا اور چند دنوں میں آج بھی جبکہ امریکہ کے ساتھ ان کی دوڑ شروع ہوئی تھی مرنے کی تعداد کے حساب سے 267 لوگ ہیں میرا خیال جو اس وقت تک ان کے مرے ہیں اور امریکہ میں 1 لاکھ تک پہنچ گئے. ماسک ماسک ماسک. اگر عمران یہ کر سکتا ہے تو اس کو حکومت میں رہنا چاہیے, نہیں کر سکتا تو کہہ دے کہ یار میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت کے اندر آہستہ آہستہ تدریجی عمل کو ترک نہیں کرنا. اگر آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کر کہ زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہو جائیں گے اور ایک دم اپنی معیشت کو کھولا تو یاد رکھیں ہم بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ معاشرہ ہیں. تہذیبی اعتبار سے بھی قانونی اعتبار سے بھی. آپ نے قانون کے نفاذ کی بات کی تھی اور صورتحال یہ ہے کہ جو تقریباً 8 سے 10 کروڑ لوگ ہیں. میں آپ یقین کریے اس پہ بات ہی میں اپنا پوائنٹ ختم کر دیتا ہوں. کریڈی والا جس سے میں کیلے خریدتا ہوں, میں نے اسے کہا اس طرح چھوٹا سا لڑکا ہے اس کو یہ کیوں نہیں تھی ماسک پہنا تھا. کہتا جی تو خبر یہ ہے کہ جناب یہ بیماری ختم ہو گئی ہے. تجھے کس نے کہا؟ کہتے ہیں کہاں کورونا دکھائے ہمیں کہا. تیری جہالت کی انتہا اسی طرح میں نے کہا, میں ذرا بے تکلف تھا اس سے. میں نے کہا کیا بات کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا تجھے اس کی زندگی عزیز ہے اپنی نہیں ہے تو کہ نہیں چاہ رہا ہوں ماسک اسے کیا کہتے ہیں احتیاط, کم سے کم آمیزی لوگوں سے سوشل ڈسٹینس. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے جن پر پیسہ نہیں خرچ ہوتا تو آپ کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. ایک ایگزامپل آپ کی اجازت سے کوٹ کریں. میری کل آسٹریلیا بات ہو رہی تھی, میرے دوست ہیں وہاں پہ. آسٹریلین گورنمنٹ کا ایک رول آیا کہ 10 لوگوں سے زیادہ لوگ ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جنید آیا تھا کھانے پہ, تو وہ کہنے لگے کہ جی جنید 11واں تھا تو وہ دروازے میں انٹر ہوا, چونکہ وہ 11واں بندہ تھا تو اس نے اسلام دعا کی, عید مبارک کی اور وہ نکل کے چلا گیا. دس از سوشل رسپانسبلٹی. گھر میں سر جہاں بھائی جہاں کس نے آ کے چیک کرنا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم لوگ باہر سڑکوں پہ سوشل رسپانسبلٹی دکھانے میں. چلیں میرا خیال ہے تھوڑا اور چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک سوال میں جو پتا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے عمل درآمد کرنے کی بات ہے SOPs پہ, لوگ کہتے ہیں کہ شاید PTI کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا شائی ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. سیاسی طور پہ اپوزیشن وجہ وہ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کرے گی اس پہ, لہٰذا حکومت سختی نہیں کرے گی. کوئی سختی کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اس ڈر سے سختی نہیں کریں گے کہ بھئی لوگ اوورال 2 سال میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ملک کے حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. تو ایک نئی چیز آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, یہ بات کر کے کہ جی عمل درآمد سختی سے کیا جائے. نہیں دیکھیں میں اس بات سے اس لیے ایگری نہیں کروں گا کہ آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پیکیج دیا جس میں آپ نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ایک دفعہ کور کیا. پھر آپ کی پنجاب گورنمنٹ نے مزید 25 لاکھ خاندانوں کے لیے دیا. پھر آپ کی KPK گورنمنٹ نے 19 لاکھ خاندانوں کے لیے دیا. پھر آپ نے 60 لاکھ نوجوانوں کے لیے آپ نے 2-2.5 لاکھ آپ خاندانوں کو جو ہے وہ آپ 2-2.5 کروڑ خاندانوں کو ٹچ کر رہے ہیں. تو آپ نے آلموسٹ 35% آف دا پاپولیشن کو ٹچ کر لیا ہے اس حوالے سے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ٹائم ہمارے لیے قطعاً یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ جائے تو پبلک شاید ہمارے اگینسٹ اٹھے گی. ہمارے لیے کیا لگتا ہے جانا پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں فی الحال جو جس طریقے سے پبلک سوشل رسپانسبلٹی نہیں دکھا رہی, اگر یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا اور جس طریقے سے سپائک آ رہی ہے تو گورنمنٹ کو اپنے اس ڈیسیژن کو ریکنسیڈر ضرور کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ہمارے پاس اب یہ آپشن موجود ہے کہ ہم گورنمنٹ کو وہ آپشن ریکنسیڈر کرنے پہ مجبور کریں یا سوشلی رسپانسبل. جلدی سے اسی بات پر ایک بات کر سکتے.
اصل میں اس کا بالکل الٹ اثر عمران خان کے لیے ہوگا اگر وہ بالکل پوری ملک کی سختی کرنے پر آ جائے. سختی کس میں کر رہی ہے؟ انہی 3 چیزوں میں. ماسک پہنانا, اس کیا کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلہ, اور جتنا بھی کم دنیا میں آپ گھر سے نکل سکیں, انٹریکشن آپ کا کم ہو. اگر آپ یہ چیزوں کو نافذ کر دیں, سختی کے ساتھ کریں, جس طرح ہزار نے ہزار پیٹر دی گریٹلی کیا تھا لوگوں کو, اگر آپ کو اس کی مثال نہ تھے, وہ تو بڑا خوفناک کام تھا جی. میں کہہ رہا ہوں اس کے 10% پہ ہی کر لیں, عمل کر دیں, روک دیں ان کو, عمران الیکشن جیت جائے گا اگلا. کیوں کہ جب آپ کس چیز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں نا, اس کے سیاسی ثمرات ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کا مطلب ہر سچویشن میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اس کو سیاسی طور پر کیچ کرا سکتے ہیں. اگر آپ خوفزدہ ہو گئے آپ الیکشن ہار جائیں گے. صاحب پی آئی کا تیارہ, ابھی تو لوگ خاموش ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں ساری دنیا کے جو ایکسپرٹ ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح کا حادثہ شاید کبھی دنیا میں نہیں ہوا. کسی جہاز کو ایگزیکٹلی جس طرح کے حادثے سے اس سے پالا پڑا ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ بڑے ٹاپ کے لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے تھے. اب اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی بات کر رہے ہیں, 15 سال جہاز کی پڑا, اس کے بعد ایئر کنٹرول سسٹم کی غلطی بتا رہے ہیں, کوئی بتا رہے ہیں کہ جناب پی آئی کی غلطی. آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا ہے, اور کیا اب اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ اور جس طریقے سے مجھے جانبداری کی بات ہے, اس بات کا تو افسوس سب کو جس طرح مجھے بھی ہے کہ وہ 25 گھر جو غیر قانونی طور پہ تعمیر کیے گئے تھے پیسہ دے کے, سندھ گورنمنٹ بلڈنگ اتھارٹی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ پیسہ دے دیں, اس ایئرپورٹ کے اوپر ایک نیا ایئرپورٹ بنانے کی اجازت دے دیں گے آپ کو. آپ کے خیال میں اب یہ معاملہ, یہ کنٹروورسی کیسے روکے گی, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سیدھی بات ہے, پہلے دن ہر شخص نے جو کہ اس حکومت میں کسی عہدے پہ بھی بیٹھا ہے, دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پورے ملک سے جھوٹ بولا ہے. سب نے, لوگوں نے کہا یہ جہاز نیچے آیا ہے, آپ کے ہمارے چینل یہی کہتے رہے ہیں, اس کے علاوہ تو میرا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ کا بھی یہی ذریعہ ہے. جہاز نیچے آیا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے اوپر چلا گیا ہے. ٹچ کیا اس نے گراؤنڈ کو؟ نہیں, وہ کہتے ہیں نیچے آیا ہے. جو پہلی خبریں جب شروع میں آئیں, اس کے بعد یہ اوپر چلا گیا, اس کے بعد گھوما, اس کے بعد انجن بند ہو گیا, اس کے بعد گرا. جو اس کے بیلی لینڈنگ والی بات ہے, یہ اگلے دن وضاحت سے ہونی شروع ہوئی ہے کہ جناب وہ تو یہ سیٹلائٹ کی تصویریں بھی آ گئی ہیں, سب آ گئی ہیں کہ بیلی لینڈنگ to ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے انجن ٹکرائے ہیں, جو لینڈنگ گیئر دونوں خراب تھے. وہ لینڈنگ گیئر بھی خراب تھا, مینول بھی خراب ہو گیا. ہم تو مان لیتے ہیں نا, اکثر دنیا میں ہوتے ہیں. یہ آپ کے چکلالہ ایئرپورٹ پہ ہو چکے ہیں واقعات, انہوں نے باقاعدہ بیلی لینڈنگ کی ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا انجن ٹکرائے ہیں, یہ جو کہانی آ رہی ہے, اور اس کے بعد جہاز اٹھ گیا ہے. بات سنیں, میں نے بھی 50 سال سے ہوائی سفر کر رہا ہوں, آپ بھی اتنے ہی سالوں سے کر رہے ہیں, آپ بھی, یا ہم پائلٹ لوگ تو نہیں ہیں لیکن ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اس طرح ہوا نہیں کرتا ہے کبھی بھی. اگر آپ کی بیلی لینڈنگ ہو گئی ہے, اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے, اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا تصور ہم نے نہیں دیکھا, یہ سٹوری میں نے نہیں دیکھی کبھی بھی. تو اس کئی معاملات جو ہیں ان میں سچ سامنے نہیں آ رہا ہے. دوسری بات, جہاں تک جہاز کا تعلق ہے, دنیا میں انویسٹیگیشن کبھی ہمیں صحیح بات کبھی بھی نہیں سامنے آئے گی. اگر فرانسیسی, چلیے جہاز کی اچھائی کو میں چھوڑ دیتا ہوں, جہاز بے نظیر جہاز ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں, اس کی اگر کسی نے مینٹیننس نہیں کی ہے اس پر تفصیلات آ جائیں گی. فرانسیسی سچ بول, فرانسیسی اور گوری اقوام ٹیکنیکل معاملات میں جھوٹ نہیں بولا کرتے, یہ بھی آ جائیں گی, بہت ساری چیزیں بتائیں گے, یہ بالکل آ جائیں گی سامنے. باقی اگر کوئی ان سے مل ملا کے ان کو چپ کرا دے تو وہ دوسری بات ہے, میں اس کو نہیں جانتا. لیکن ایک بات ہے, کہیں کوئی بہت اچھا ایئر ٹریفک کنٹرول کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایئر ٹریفک, میں نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو اندر سے بھی دیکھا ہوا ہے, ان کا کام تو آتے جب وہ رینج میں جہاز آتا ہے وہاں سے وہ گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی بھی کہہ رہے ہیں کوئی, اور اس کے بعد آپ کے رن ویز جو ہیں اس کی کلیئرنس کا بتا رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹریفک ہوتی ہے اس کی کلیئرنس کا. اس سے زیادہ تو وہ آپ کے جہاز کو نہیں اتار سکتا نیچے, وہ آپ سے پوچھ تو لے گا کہ کیا گڑبڑ ہے. تو ارشد صاحب نے کہا تھا دونوں رن وے کلیئر تھے, پہلے دن کی بات ہے نا یہ. ارشد کوئی نہیں کرتا, ارشد صاحب نے کرنے کا اعلان کیا نا, ہمارے شہری ہوا بازی. میں حیران اس بات پر ہوں, وزیر ہے وہ کہتے ہیں ثابت ہو گیا تو پھر کروں گا. اچھا, جو ہمارے وزیر ہوا بازی, میں ذرا سخت سی بات کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ جب آئے گی رپورٹ, نہیں جو رپورٹ آئے گی تو وہ پہلے وزیر صاحب کو دی جائے گی اور اس کو سیکرٹری کو دی جائے گی. کہیں یہ وعدہ بعد میں کہا گیا عوام کو پیش کی جائے گی, لیکن یہ تو جو گفتگو ہے وہ جیٹ بلو والے واقعے کی طرح جو اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ گرا ہے. ہمارے ہاں واقعات جو ٹیکنیکل معاملات ہیں جس سے شاید انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ بدنام ہوتا ہو, یا منصوبہ بندی کرنے والے پی آئی اے کے بدنام ہوتے ہیں, یا حکومت یا ایویشن والے, یہ سب لوگ کچھ دنوں کے بعد
واقعے پر مٹی ڈالنے کا کوشش کریں گے. کوئی کوشش لیکن یہ کرتے بڑا ہیں. اہم سوال اٹھایا قاضی صاحب مٹی ڈالنے والی بات, اور جو لیٹسٹ سمجھ آ رہی بات وہ کہتے ہیں جی فلائٹ کنٹرول سسٹم جو ہے کہتے ہیں یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پی آئی کا. وہ کہہ رہے ہیں جی ترکی والا ان سے بات ہو رہی. ابھی آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا, اس کا مطلب فالٹی تھا وہ سسٹم. جب آپ آج اس کے بات کر رہے ہیں جس طرح وہ کانکر جہاز ایک جس کہتے ہیں تباہ ہوا تھا, اس کے بعد سارے کے سارے جہاز 35-40 انہوں نے گراؤنڈ کر دیے تھے. مطلب یا تو آپ اس طرح کا کام کریں. اب یہ کیا بات ہے کہ جی ایک واقعہ ہوا اس کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول سسٹم ہم فلائٹ کنٹرول سسٹم تبدیل کر کے وہ کانٹریکٹ ہم دے دیں گے ٹرکش کمپنی کو. یہ تو پہلے سے بات چل رہی ہے. اس میں ذرا سی میں آپ کی جیسے بات کہہ دوں, میں تھوڑا سا چونکہ فوجی اور یہ ایئر ٹریفک جہازوں کے معاملات سے تعلق رکھتا ہوں پڑھنے کی حد تک, یہ تو ترکی کے ساتھ بہت عرصے پہلے معاہدہ ہوا تھا ان کا, اور وہ تقریباً تکمیل کے کسی مرحلے میں ہے یہ بات, لیکن اس کا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. یہ تو کلیئرنس کی بات تھی. ارشد ملک صاحب نے کہا کہ ہم نے کلیئرنس دے دی اس کو. اب وہ جہاز کے اترنے کی بات تو دوسری بات ہے, وہ پائلٹ سے تعلق رکھتی ہے, جہاز کے انجن سے تعلق رکھتی ہے, مینٹیننس سے تعلق رکھتی ہے, مرمت سے. آپ معاف کیجیے گا. جی. اچھا, اس میں دیکھیں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جب بھی کوئی اس قسم کا سانحہ ہوتا ہے تو مختلف کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں. اب اس میں نے کچھ پائلٹس کی بھی ایسے لوگوں سے میں ملا جو کہ خود ایئر بس اڑاتے ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو اس میں جب آپ اپروچ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو جو الٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اس حوالے سے کنٹرول ٹاور نے ان کو بتایا کہ آپ کا الٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, بٹ وہ پائلٹ صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی میں اس کو لینڈ کروا دوں گا. تو ایک وہ بھی ریزن بن سکتی ہے. چیئرمین صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جو 3 منزلہ عمارت بنانے کی اجازت دی گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہے پہلی دفعہ وہ تیسری منزل پہ بھی ہلکا سا ٹچ کیا اس. جی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے جو پائلٹ کی مسٹیک اپنی جگہ پہ, پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ کچھ پرندے بھی غالباً انجنز کے ساتھ جا کے لگے بیکاز وہ لو الٹیٹیوڈ پہ آ گیا تھا, تو وہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے. تیسری آپ دیکھیں کہ سندھ جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں, جو بھی فنل ایریا ہوتا ہے, یہ ایئرپورٹ کے قریب ایریا ہوتا ہے, اس پہ آپ کو گراؤنڈ +2 سے اوپر الاؤڈ نہیں ہوتا, اور آپ کا جو جہاز پہلا لگا وہ 4تھی منزل سے کسی بلڈنگ کے پہلے اس کا ہوا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی لاقانونیت وہاں پہ بھی ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں ATC کی جس طرح بات کی کہ اس کو مینول, یہ ایویشن پالیسی جو ہم نے پچھلے سال دی احتشام صاحب, اس کے تحت یہ تمام چیزیں چینج ہونی ہیں. سول ایویشن اتھارٹی کا ریگولیٹری سسٹم علیحدہ کرنا ہے, اس کا ایئرپورٹ سروسز کا سسٹم علیحدہ کرنا ہے, ٹیکنیکل سائڈ کو علیحدہ کرنا ہے. ATS کے سسٹم کو دیکھیں, جس طرح پرانے کتابیں ہوتی تھی نا اکاؤنٹس کی, وہ غلط دنیا میں ڈیفرنٹ ہے سسٹم. ڈیبٹ کریڈٹ کتابوں میں بھی ہوتا تھا, وہ غلط نہیں ہوتا تھا. پھر لوگ کمپیوٹرز کی طرف گئے بیکاز وہ زیادہ ایفیشینٹ تھا, وہ زیادہ افیکٹو تھا. لائک وائز یہ تھوڑا سا آپ کا سسٹم پرانا ضرور ہے لیکن یہ فالٹی نہیں ہے. اب آپ نے جو ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ پیزا صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں, پچھلے 4 سال سے یہ بات چیت چل رہی تھی, اور یہ اب یہ ہے کہ اب اس سانحے کے بعد سب جاگ گئے ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ پری ایمپٹیو نہیں ہیں, ہم لوگ اپنی چیزوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھتے, جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو شاید یہ ایک تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساتھ اس سسٹم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ بریک کا وقت ہوتا ہے. جی میرا خیال ہے پریاض صاحب بریک کے بعد پھر میں آپ کو پوچھتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. پریاض صاحب, ایک تو فلائٹ کنٹرول سسٹم کو اب کہا جا رہا ہے, جس طرح ابھی بتا رہے تھے بڑے دنوں سے پہلے بھی بات چلی ہے ٹرکی کے ساتھ, ابھی پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی جو فیصلہ بھی پینڈ کر دیا ہے کورونا کی وجہ سے کہ سارے خاص طور پہ 4 بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کر دیے جائیں. اب دیکھیں نا, میں دیکھ رہا تھا اب جیسے سول ایویشن اتھارٹی کے بارے میں ایک رپورٹ تھی کہ 97 ارب روپیہ یہ سالانہ یہ کماتا ہے ادارہ, 94 ارب روپیہ, اس میں کہتے ہیں 2 ارب سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو کہتے ہیں جی یہ کیوں اس کا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پاکستان میں جو ادارہ پروفیٹیبل ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دیں یا اس کر دیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں فیصلے کیا ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں, میں دیانتداری سے کہوں گا کہ اس ملک میں چاہے وہ وزیر ہو, چاہے کوئی بڑا سیکرٹری ہو, بڑا سیاستدان ہو, وہ کوئی نہ کوئی بڑی کارکردگی دکھانے کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے جس, اور یہ بلا استثناء دکھانے کے لیے کہ آپ کو مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے, رائٹ, ہمیں فائدہ پہنچانے کے, اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. مثلا PTCL ہے, آج تک اتصالات نے $800 ملین نہیں روکا ہوا. جی ہاں, جی ہاں سر, اس کا ان کو جو منافع لے کے جا چکے ہیں یہاں سے,
وہ اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے. لیکن جو وعدہ کیا تھا کہ ساری زمینیں دیں گے, سارے آفس دیں گے, نہیں دیے نا ان کو. تو بات آ گئی اس کی. تو جب یہ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل وہ کاروائی کرتے ہیں کہ مثلا پیٹرولیم کا منسٹری ہے, مثلا یہ ہے, اس طرح فوجی فرٹیلائزر ہو یا اور قسم کی کوئی فرٹیلائزر کی چیزیں جن سے منافع ریاست کو پیسے آ رہے ہیں, ان کو آپ ہاتھ سے نکال رہے ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ آپ کو پیمنٹ کس نے کرنی ہے؟ پیمنٹ یہ پرائیویٹ ادارے جب آئیں گے وہ اپنی ایک اتنی بڑی فہرست لے کر آ جاتے ہیں جب پرائیویٹائز کر دیتے ہیں اس کو. اجمل تو پرائیویٹائز کرنے کا جو عمل ہے اس ملک میں, آپ معاشیات کے مجھ سے بہت بڑے طالب علم ہیں, وہ تقریباً ناممکن ہے کہ کسی چیز کو پرائیویٹائز کیا جائے. آج سٹیل مل کو کتنے سال ہو گئے ہیں جناب, پی آئی اے کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ مجھے یاد ہے 2009 میں اگر دے دیتے تو مجھے یاد ہے کہ غالباً $356 ملین مل رہے تھے. اب تو کہتے ہیں شاید $56 ملین بھی کوئی نہیں دے گا. نہیں, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. جنگ ہے, میرے عزیز اس میں کام کرتے تھے, بالکل کڑک. تو کہہ رہے ہیں چارہ جی. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ملک کے مفاد 400 ایکڑ زمین پہ نظر ہے جی. میں غلام سرور خان صاحب کی عزت کرتے ہوں, لیکن میں عزت کیا کروں, آپ کا فیصلہ غلط ہے. آپ اس طرح مت جائیں, عمران کی شہرت کو نقصان پہنچے گا. جس طرح بی آر ٹی نے عمران کی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. سپریم کورٹ کہتے ریٹ تو بتا دو کب مکمل ہو. ریل کا نظام چلا دیتے, کچھ اور کر دیتے. آپ جن کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا پنجاب کو, شہباز شریف وغیرہ. ان کی پیروی کرنا خودکشی ثابت ہوا, اس کی سارا تشخص خراب ہوا پارٹی کا. اسی طرح اس پہ ہے, آپ کر کے دیکھ لیں. پاکستان کے سارے ایئرپورٹ آپ نے کہا کہ 98 ارب روپے کے قریب آمدن دے رہے ہیں. آپ اس کو پھینکنا چاہتے ہیں اور ان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں, جو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ اٹھا لے. زیادہ زیادہ 4 سے 5 ارب روپیہ فالتو زیادہ مل جائے گا اگر آؤٹ سورس کریں گے. تو آپ خود اس کو مینج کیوں نہیں کرتے بھی؟ کنٹرول ہو رہا ہے جیسا کیسا بھی چل رہا ہے. ایویشن اس کا ملک کا سب سے بڑا برا محکمہ نہیں ہے, یاد رکھیں. پاکستان میں جتنے برے محکمے ہیں ان میں ایویشن, سول ایویشن سب سے برا نہیں ہے. اچھا قائد صاحب, سوری میرا خیال تھوڑا سا دوسری ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پنجاب کا ذکر, میں سی اے پہ تھوڑی سی بات, اچھا تھوڑی بات کر لیں پھر میں سوال دوں گا. جی جی. دیکھیں کویسچن یہ نہیں ہے, یہ ایویشن پالیسی 2016 میں ڈیزائن ہونی شروع ہوئی, 19 میں آ کے ہم نے اس کو لاگو کیا. اب ہم اس کی امپلیمنٹیشن فیز میں جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محکمہ ہمیں 94 ارب روپیہ سال کا کما کے دے رہا ہے, اس میں کوئی شک. 2 ارب روپیہ سارا جاتا ہے. بٹ کویسچن یہ ہے کہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے. وہ پوٹینشیل گیج کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گو فار اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, جس میں ہم چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا, آج بھی میں ٹریول کرتا ہوں, جب میں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آ کے اترتا ہوں تو سب سے پہلے میری فیملی اس چیز کی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے واش رومز دیکھ لیں اور ہمارے اسلام آباد, یہ ہمارے سروسز کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. ہم نے ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لانے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جانا پڑے گا اور مزید اس پوٹینشیل کو گیج کرنا. ہم نے 94 ارب کو نظر نہیں رکھنی, ہم نے 194 ارب کو دیکھنا. ویسے جی پیٹر صاحب ایک پوائنٹ تو میں ایگری کرتا ہوں 100%. دیکھیں پیسہ آپ کما رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ فرض کریں, میں کہتا ہوں کہ آپ آؤٹ سورس کیے بغیر ڈبل 94 ارب سے آپ ڈبل کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات یہی ہوں کہ نیا ایئرپورٹ پتہ نہیں 130 بلین روپیہ خرچ کر کے, جو 35 بلین سے شروع ہوا تھا, آپ نے بنایا, اور آج بھی آپ بھی ٹریول کریں, میں بھی دیکھیں جا کے ایئرپورٹس میں جا کے دیکھیں, کوئی سروسز نہیں ہے, واش روم جو بری حالت میں ہے, کوئی کھانے پینے کا نظام سسٹم نہیں ہے. تو پھر ساری دنیا دیکھتی ہے کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ آپ نے بنانے کے بعد یہ سروسز آپ کی ٹھیک نہیں ہے. باہر سے آنے والے بھی لوگ یہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اپنے ملک کی ثقافت سے ہے, لوگوں کے طریقہ کار سے ہے, لوگوں کی سوچ سے ہے, ملک کے مفادات سے, ارتکاز سے. ہمارے ملک کے لوگ بنیادی طور پر ایک تبدیلی کے طویل عمل کے منتظر ہیں, جس میں کوئی ان کو سختی کے ساتھ تبدیل کر دے تو کر دے. لیکن آپ ایک یاد رکھیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اس 94 ارب کو کھونے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کے ٹوائلٹ اسی طرح ہی رہیں گے, کیونکہ جو معذرت کے ساتھ پتہ نہیں ہاؤ وڈ آئی ساؤنڈ, ایک چیز جو آپ نے کہا ہے نا کہ سختی والی, دیکھیں بات یہ مجھے یاد ہے ایوب خان کے زمانے میں, ہم چھوٹے تھے, پنڈی میں ایک ایس پی ہوتا تھا, وہ گورا تھا, انگریز تھا. وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی, ٹانگے والا, سائیکل والا, کوئی بھی. آپ یقین کریں وہ جو بھی ٹریفک کی وائلیشن کرتا تھا وہ رکھ کے 2-4 لگاتا تھا اور وہ کہتا تھا, اردو بھی جانتا تھا. اس نے کہا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ پنجابی جو ہے نا, خاص طور پہ معذرت کے ساتھ, جب تک ان پہ آپ سختی نہیں کریں گے یہ بیہیو نہیں کریں گے. انسانی فطرت ہے, پنجاب کا تعلق نہیں ہے. نیو یارک میں ایک دفعہ بجلی گئی تھی, مشہور واقعہ, آج سے 30 سال پرانی بات ہے. سارے کا سارا ڈیٹا لوٹ کیا تھا. تو قانون کا نفاذ ضروری ہے. آپ بالکل اس طرف نہ جائیں, کوئی 194 ارب نہیں دے گا آپ کو,
کوئی پرائیویٹ انویسٹر آ کر اس ملک میں جتنے بھی انویسٹر آپ باہر سے لائیں گے نا وہ سارے کا سارا فارن ایکسچینج جس طرح آئی ٹی کا جا رہا ہے آپ کا. جب ڈاکٹر عطا صاحب اس وقت وزیر تھے سیکورٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے. سیکورٹی کمپرومائز چلے وہ تو آپ سمجھتے ہیں, سب لوگ سمجھتے ہیں کیا. ڈاکٹر عطا صاحب کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں سارا معاملہ کیا کمال کا آدمی ہے جی. اگر اس زمانے میں انہی کے نگرانی میں یہ فیکٹریاں لگ جاتی تو یہ جو پاکستان نے آج تک 85 ارب ڈالر یہ سیل فونوں کی درآمد پہ خرچ کیے یہ مسئلہ ہو جاتا, لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہائر ایجوکیشن میں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کام کر کے دکھایا پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. جائیں گے جس طرح آج تک آپ کی جناب یہ پیٹرولیم کی منسٹری جو اتنے پیسے پیدا کر رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی آپ بارہا کوشش کر چکے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, یہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائیں گے. آپ کوشش کریں کہ وہ ٹوائلٹس خود ٹھیک کر لیں کسی طرح. ایک منٹ, آپ کی حکومت ہے نا, آپ ملک کو بہتر چلانے کے لیے آئے ہیں. پیر صاحب ڈاکٹر عطاء الرحمان جیسے معذرت کے ساتھ جو لوگ پاکستان میں ہم ان کی خدمات جو ہے نا صحیح طریقے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اس شخص نے دنیا کی بہترین 500 یونیورسٹیوں میں 3-4 یونیورسٹیوں پاکستان میں بھی اور وہ اگلے آنے والی حکومت میں فارغ کر دیا تھا. پنجاب کی بات کی ہے جی, دیکھیں پنجاب میں جو سیاسی طور پہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں, اب اکنامک پولیٹیکل کنڈیشن بھی جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ امپروو ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی. شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, وہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیاض اللہ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہے, لیکن وہ مسلسل آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں. سیاسی لوگ, پولیٹیکل لوگ, خاص طور پہ احسن اقبال صاحب اور میں دیکھ رہا تھا اور لوگ بھی جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ حملے کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ جی آپ نے چینی اور آٹے کے اوپر وہ جس طریقے سے آئے ہیں انہوں نے ذمہ دار ڈائریکٹ ٹھہرا دیا پرائم منسٹر کو. وہ تو کہتے ہیں جی آپ اس میں انوالو ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ انوالو ہیں. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی 5.1 بلین روپیز کی سبسڈی آپ نے دی, یعنی وزار صاحب نے دی, اس پہ بھی بات کیجیے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پھنسیں گے الٹیمیٹلی. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ 25 بلین روپیز کی سبسڈی 5 سالوں میں وہ جو تھے پی ایم ایل این کے اس دوران دی گئی تھی. تو سوال تو اس وقت یہ کہ جو آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں تواتر کے ساتھ, لوگ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں رپورٹیں آتی ہیں کمیشن کی, سوائے عبد الرحمان کمیشن رپورٹ وہ بھی جو ہندوستان سے لیک ہو کے آئی تھی, یہاں پہ اسی چیز مطلب یہاں پہ کوئی چیز اپنے طور پہ, اب یہ پی آئی کی رپورٹ بھی آئے گی, حشپ ہو جائے گی, یہ بتایا نہیں جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب تو کہتے ہیں جی دونوں طرف کے جھاڑو پھر جائے گا جناب, اور نیب یہ کرے گی وہ کرے گی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے وہ کہتے ہیں خود پھنستے ہیں. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, شوگر بورڈ کے چیئرمین تھے, اپنے رزاق داؤد صاحب تھے, فائنل اجازت دی بزدار صاحب نے. تو کہتے ہیں جی یہ سارے وہ بندے ہیں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے. سیاسی طور پہ مشکلات تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جب یہ چینی کمیشن بنا اور یہ اس کے اوپر فورینزکس تک بات گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس میں میرے اپنے لوگ امپلیکیٹ ہونے جا رہے ہیں؟ ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ تھا, بٹ ان کی ایک اپنا مزاج ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اور وہ یہ تہیہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ میں نے ان مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے ان مافیاز کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے. اسی حوالے سے یہ رپورٹ آئی. اب اس رپورٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ضرور اپنے میڈیا شوز کے اوپر, اپنے چینلز کے توسط سے ناظرین تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ دس از دا فرسٹ گورنمنٹ اینڈ دا فرسٹ پرائم منسٹر جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ایٹ لیسٹ وہ جو ایک چین وائٹ کالر کرائم کی چلتی آ رہی تھی, ایک چین جو بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے مل کے کھانے پینے کے معاملات تھے, اس کو کسی نے روکا ہے, کسی نے توڑا ہے آ کے. تو لہذا یہ ایک آغاز ہے, ایک اچھے کام کا آغاز ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فورینزک اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے تھے, اس کو ہم نے پبلک کیا. سر عید کے بعد آپ دیکھیں گے ہیڈز بھی رول ہوں گے, احتساب بھی مزید تیزی کے ساتھ سٹارٹ ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو گورنمنٹ کے لوگ جن جن چیزوں میں انوالوڈ ہیں ان کے اوپر بھی مکمل طور پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, بیکاز اسی وعدے کے اوپر ہم ووٹ لے کر آئے ہیں. یہ ہمارا الیکشن پرومس تھا اور اسی الیکشن پرومس کے اوپر آج ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو وہ ہم نے اپنے الیکشن پرومس کے اوپر. سر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں بڑا ہی عام ہے. ابھی دیکھیں معذرت کے ساتھ رزاق داؤد صاحب 6 وزارتیں تھیں, 2 اب ان سے لیے اس کے بعد, ٹھیک ہے جی. اب جس طریقے سے مومن ڈیم کا ٹھیکہ 300 روپے کا ٹیسکون ان کی کمپنی کو دیا گیا, وہ کہتے ہیں جی میں تو چیئرمین نہیں, بیٹے تو ہیں نا بھی آپ کے, ان کو دے دیا گیا. پھر شوگر بورڈ جو بنا اس کے چیئرمین ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو شوگر ہے وہ کہتے ہیں اٹس اے پولیٹیکل کراپ, ٹھیک ہے جی, کیش کراپ بھی ہے, پولیٹیکل کراپ بھی ہے. اس میں سارے کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے بھی, پی ایم ایل این کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی, سب لوگ اس میں انوالو ہیں. وہ ہر گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو نیچے دبا کے اپنے کام کروا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ول ہیپن,
یہ جو ہے دے ول جسٹ گیٹ اوے ود اٹ, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ جو شور ڈالتے رہتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے اخباروں میں, کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ یہ آپ ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت ایکشن ان کے خلاف لے پائے گی جن کے نام سامنے آ گئے ہیں؟ اگر ہاتھ لمبے کی بات ہے تو اس کے لیے مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جن کو میں واقعی احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں, شیخ رشید صاحب کل کہہ رہے تھے ابھی بہت مضبوط آدمی ہے وہ. نہیں, وہ شیخ کا ایک انداز بات کرنے کا ہے, مجھے وہ ان کی جو سیاست ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ اس ملک کا بہت بڑا ٹیکس پیئر ہے, اس نے اپنی لاش کی قربانی دی ہے, میں دے کر اس پارٹی کو بچایا ہے. پوری زندگی کی سیاست کی قربانی اس کو چودھری افتخار نے ذبح کر کے رکھ دیا, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے بیلنس کیا. وہ تو اب لوگ سارے مان رہے ہیں کہ بیلنس کیا گیا. نواز شریف کو کیا, اس لیے بھی ان کو کیا, آ کر انٹرویو دیا, پارلیمانی سیاست سے دور کر کے بہت زیادتی کی اس کے ساتھ. اب آ گئی بات یہ جناب اس کے ہاتھ لمبے. تو جہانگیر ترین صاحب نے خود کہا ہے کہ بہت بڑی مافیا ضرور ہے اس کے اندر, اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. میرے خلاف ایکشن بنتا ہے, آپ لے کے دکھائیں. لیکن بتائیے کہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی عید کے بعد ہم یہ کیسز نیب کو, ایف آئی اے کو, ایس سی سی پی کو, اسٹیٹ بینک کو, نیب کے کیسز بنتے نہیں ہیں. ایف آئی اے کو وہ کہتے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جن کو مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان ہے, وہ لوگ کر لیں گے, وہ ریچ آؤٹ کر جائیں گے. عمران کو مشورہ دینے والے کچھ لوگ, چاہے وہ جو چھوکروں کا ایک ڈھیر ہے وہ ہے یا کوئی اور ہے, جو بھی ہیں, کوئی عمران کے ساتھ دشمنی ضرور کر رہا ہے, یا عمران صاحب وزیر اعظم نے سوچنا بند کر دیا, کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. مجھے بات بتائیں کہ جب کابینہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا نا پہلے, اس کے بعد پنجاب کی حکومت کو دے دیا تھا کہ اصل میں تو ان کا مینڈیٹ ہے, وہ جو مرضی کریں. مجھے بتائیں یہ بات تو آپ اس وقت بھی محسوس کر سکتے تھے. اور یہ 25 ارب روپے والی بات جو ہے کہ پچھلے سالوں میں اتنے پیسے دیے گئے تھے, یہ تو اس کیبنٹ کے اجلاس میں سب کو سمجھ تھی, وہی فیصلہ کر کے اس کو منع کر دیتے, کیونکہ اس سے جو امپریشن پیدا ہوتا تھا. مجھے بتائیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اجازت اس لیے دی اور سبسڈی دینی پڑتی ہے, سبسڈی کے بغیر یہ برآمدات نہیں ہوتی, اس پہ کتنی بڑی رقم ہے. وہ فورن ایکسچینج کی جو ہم بات کریں کوئی 10 ارب ڈالر ہے, یہ تو 150-200 ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے. یہ 150 ملین ڈالر کی اس سے بڑی رقم ہی نہیں ہے. یہ لوگ برآمد کرتے کیا ہیں؟ اس ملک پہ کوئی برآمدات نہیں ہے. اور برآمد بھی کی کس نے دی؟ 53% جو برآمد کی گئی ہے وہ شو کرتے ہیں افغانستان میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چینی کھاتے ہیں کھانے کی جگہ. اور پھر دوسرا وہ جو کہتے ہیں کہ جو ٹرکوں کی کیپیسٹی ہے کہتے ہیں فی جہاز 17 سے 18 من سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو کاغذوں میں شو کیا گیا وہ 70 کلو من کیا گیا. اور دوسری بات ہے اوور انوائسنگ جس طرح کی گئی, انڈر انوائسنگ جس طرح کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ میں ذرا یہ اس پہ آ جاتا ہوں. جب پنجاب میں آپ بھیج دیا آپ نے, تو پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے نا, اس میں بزدار ہو, کوئی ہو, دوسرے ہوں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے وزیر کو فارغ کرنا. بری بات نہیں ہے جی. ایک چیز بتائیں قائی صاحب, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نیت ٹھیک تھی بزدار صاحب کی, نتائج غلط نکلے ہیں نا. سیاست میں نتائج اور تاثر پرسیپشن ہی تو ہے سارا. آپ اس سے فائدہ اس کو فارغ کر دیں. اب جو بڑی واضح طور پہ قائی صاحب پیزا صاحب ایک چیز سامنے آئی ہے, آپ بھی کامنٹ کیے گا اس میں. ابھی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن شو پہ اسد عمر صاحب نے یہ کنسیڈ کیا کہ جی مجھ پہ دباؤ آیا کہ میں یہ کیا کہتے ہیں میں سبسڈی دوں. ایز فائنانس منسٹر اپروو تو انہوں نے کی تھی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم کرشنگ سیزن آ رہا ہے, ہم کرشنگ نہیں کریں گے اگلی, جب تک کہ آپ ہمیں پہلے یہ جو 10 لاکھ ٹن چینی جو ہے نا اس کی برآمد کرنے کی اجازت دیں گے. 10 کی بجائے 11 لاکھ ٹن کی انہوں نے اجازت لی, اور اس کے بعد انہوں نے 2 طریقے سے بلکہ 3 طریقوں سے پیسہ کمایا. ایک انہوں نے چینی مہنگی کر کے 4700 روپے سے وہ لے گئے 80 روپے کے اوپر, پھر انہوں نے ایکسپورٹ کر کے سبسڈی لی ہے, تیسرا اسٹاک مارکیٹ میں سٹا کھیلا اس کے اوپر وہ. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور تیسرا میں اگر یہ پوچھوں کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں جی پریشرائز مجھے کیا گیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر کو پریشرائز کر سکتا ہے تو بعد میں یہ مافیاز بھی جو ہے نا کسی طریقے سے پریشرائز کر کے دے ول گیٹ اوے ود اٹ. کیا کر لیں گے آپ ان کا؟ صاحب یہ پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا. ہمارے آپ امریکن اگر پولیٹکس کی بھی اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ بھی لابیز کام کرتی ہیں. وہاں پہ بھی وہ اپنے معاملات کو منانے کے لیے اپنے سینیٹرز کو, اپنے لوگوں کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں اور پھر ان کے تھرو وہاں پہ لابینگ ہوتی ہے. دس از پارٹ آف دی ہول پولیٹیکل. اور بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ یہ کیپٹلزم کا ایک بہت بڑا جو ہے نا ہتھیار ہے کہ ایک تگڑا آدمی جو ہے وہ سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. ہم بھی اسی کا شکار ہوئے ہیں. میں یہاں پہ جس چیز پہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مان لیا کہ
کہ ہمارے فائنانس منسٹر نے اس ٹائم پریشر میں آئے, مان لیا کہ انہوں نے کنسیڈ بھی کر لیا, مان لیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, بٹ کویسچن یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو پچھلے 70 سال سے ہر سال ریپیٹ ہو رہی تھیں, ہماری گورنمنٹ نے اس کو آ کے روک دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگلے سال جب چینی کی برآمد کی بات ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اگلے سال جب کرشنگ سیزن پہ ہمیں بلیک میل کرنے کی بات ہوگی تو کس جواز کے ساتھ ہوگی؟ حالات بدل رہے ہیں, آپ نے ایک چین توڑ دی ہے, دیٹ واز موسٹ امپورٹنٹ. اب دیکھیں نا, اس فورنزک کمیشن کے بعد گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کل بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ آئیں اور سزائیں سنا دیں. ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو اے لیگل پروسیس. وہ لیگل پروسیس نیب کی شکل میں موجود ہے, عدالتوں کی شکل میں موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بھی جانا ہے, ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات لگے وہ عدالتوں میں چلے جائیں. عدالت میں کیوں نہیں بھیجتے, یا کوئی ایک ہائی پاور ٹریبونل کیوں نہیں بنا دیتے؟ یہ سارے آپشنز موجود ہیں. نیب اور ایف آئی اے پہ لوگ یقین نہیں کر رہے, کنٹروورشل ادارے ہیں وہ. ان کے کیسز ہم نیب میں بھی بھیج سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, ہم ڈائریکٹ عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں. اور یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ عید کے بعد جو ہے جن لوگوں کے اوپر الزامات لگے ہیں وہ اپنی صفائی دینے کے لیے عدالتوں میں چلیں. ایک بریک کا وقت ہے جی, بریک کے بعد پھر سے پوچھوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. پیرا صاحب, ایک تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا شہباز شریف صاحب, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو ٹی ٹی ثابت ہو چکی ہیں, جو کہتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ڈالر وہ کہتے ہیں آپ کے نام میرے نام بے نامی ٹرانسفر ہوئی ہیں, اور سارا ریکارڈ ان کے پاس پہنچ گیا, جو باتیں آ رہی ہیں لکھا بھی جا رہا ہے. آپ کے خیال میں, اور لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آ کے شیخ رشید, پھر وہی بات آ گئی, وہ بھی کہتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی کہہ کے آ کے غلطی کی ہے, لندن سے اب نہیں جا سکتے. آپ کے خیال میں سیاسی طور پہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے ان کو گرفتار کرے, یا آپ کے خیال میں وہ واقعی پھنس گئے ہیں؟ آپ کیا مستقبل ان کا دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ؟ کہ بیٹی صاحبہ تو خاموش ہیں, والد صاحب بھی بیٹی کے وہ بھی خاموش ہیں, اور کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, ان کو پتہ ہے. بلکہ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے آرٹیکل پڑھا, کن کا جی, سہیل وڑائچ صاحب کا دوسرا آرٹیکل. وہ کہتے ہیں میں نے میاں صاحب سے ایک دن پوچھا, نواز شریف صاحب سے, کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کھیلتے ہیں دونوں بھائی, تو صحیح بات بتائیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ادھر برائی کے لیے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی لیکن میں پہلے ذرا سی اسد عمر کی بات کر لوں. عمران کی پارٹی کو سب سے بڑا نقصان, اور میں لائق آدمی انہیں سمجھتا تھا شروع میں, میں آپ کو صاحبہ بتاؤں, ہوں گے انہوں نے کئی کمپنیاں بھی کی ہوئی ہیں, بورڈوں پہ یہ وہ رہے ہوئے ہیں, تجربہ کار آدمی ہیں, لیکن سیاسی طور پر پارٹی کو اتنا بڑا نقصان انہوں نے اس وقت پہنچایا ہے جب انہوں نے ایک ٹیلی وائز کانفرنس میں اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا. جب عمران نے نکالا, یہ خود گئے تھے. پارٹی ابھی تک اس جو عدم استحکام کا جو شکار پیدا ہوا نا, وہ دوبارہ دور نہیں ہو سکا. اس کے بعد وہ بار بار دوسرے مسائل آتے رہے. اب مجھے بتائیں 7 مہینے کے وہ واپسی ہوئی ہے 7 مہینے کا. اس کے بعد دوسری بات یہ دیکھیں, جو بھی آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھ پہ دباؤ تھا, یہ پارٹی کے اندر کے آدمی ہیں, آپ کو تو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے. کنسیڈ کر رہے ہیں کہ مافیا کارٹل کے ہاتھوں مجبور ہیں سارے. واقعی اس کے اندر کوئی بڑے بڑے ایسے خوفناک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پر اثر ہو سکتا ہے. اگر مجھ پہ نہیں ہوا تو اوروں پر تو ہوا ہوگا. پیرا صاحب اتنے قاتل ہیں. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, مجھے اچھی طرح یاد ہے, خالد مرزا صاحب تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے, تکڑے آدمی تھے, ان کو بھی فارغ کر کے بھیج دیا. 100 ارب سے زیادہ کے انہوں نے جرمانے کیے. وہ کہتے ہیں 2-4-5 کروڑ کے علاوہ کسی نے پیسے نہیں دیے, جرمانہ ہی نہیں دیا. باقی اور ان کی پکڑ دھکڑ ہونا, تو کیسز چلنا تو اور کی بات تھی. ثابت ہو گیا غلط کام کر رہے ہیں. جی تیسری بات دیکھیں, عمران کے پاس اگلے بہت کم وقت رہ گیا ہے. آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے, 2 سال باقی ہیں. یہ کرونا کے مسئلے نے عمران کے لیے بالکل, اب میں بالکل خالصتاً سیاسی بات کرنے لگا ہوں, ان کے لیے یہ بڑی کمزور بنیاد پر قائم حکومت ہے, کیونکہ اکثریت نہیں ہے. میں منفی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہے نہیں اکثریت. مجھے تو خوشی ہوتی, میں نے بے شمار دیا ہوا ساتھ ان لوگوں کی, ان کی پالیسیوں کا, ان کی کامیابی کے لیے, لیکن وہ ہے نہیں. اگر آپ نے کوئی بڑا کام نہ کیا اس دوران میں, مثلا ہر بار میں یہ سنتا ہوں, اس ملک میں تو شہباز شریف نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ایک ہی دفعہ, کہ اس ملک کا کوئی تاجر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ آپ خود نہیں تیار, یہ اس نے آپ کا سارا پیسہ, چودھریوں کا پیسہ, سب کا باہر ہی ہے پیسہ. جب وہ نہیں کرنے کے لیے تیار, تو غالباً کسی عدالت نے کہا ابھی کچھ دنوں پہلے یا کسی نے, تو پھر گورنمنٹ کو بڑے بڑے منصوبے خود شروع کرنے چاہیے. اس کے بعد وہ پرائیویٹائز جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں, کہیں سے انڈسٹریلائزیشن تو شروع کریں, چاہے وہ آئی ٹی میں ہو اور میدانوں میں ہو. آپ غریب کی بات کر رہے ہیں نا,
غریب کو جو نوکری ملنی ہے، ایک 4 کنال کے چھوٹی سی فیکٹری جو آئی ٹی کی ہوتی ہے 6 کنال کی، اس کے اندر 200 لوگ کام کر رہے ہوں گے، 50 مزدوروں کو بھی کام مل جائے گا وہاں پہ. یہی ایک طریقہ ہے. اگر آپ نے کچھ 2 سال میں کام نہیں کیا، آپ کا دوبارہ منتخب ہونا ممکن ہو جائے. بھائی صاحب بالکل جس طریقے سے شہباز صاحب آپریٹ کر رہے ہیں آج کل، جو حکومت کو تنقید کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ان کا حق ہے جو بھی کریں. میں نے دیکھا کہ فوراً 2-3 بندے شہباز گل صاحب ہوں، چوہان صاحب ہوں، وہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی وہ تو بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ کہ کیا آنے والے دنوں میں واقعی آپ ان کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں، یا یہ سیاسی طور پہ آپ کا ان پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ خاص طور پہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے چودھریوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں مختار حلقوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں. وہ کبھی بھی نہ آتے اگر ان کو پتہ چل جاتا. بڑے ذہین چلاک آدمی ہیں، ہوشیار آدمی ہیں، وہ کبھی بھی نہ آتے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے. کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی وہ خود آئے ہیں اور بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں آ کے. اب ان کے لیے واپس جانا ان کے لیے ایک سیاسی چیلنج بھی ہوگا اور قانونی چیلنج بھی ہوگا. تو شہباز شریف صاحب کو میں تو آنے والے ٹائم میں ان کو مزید جو ہے نا ہاٹ واٹرز میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ دیکھیں نا اس پورے کرونا کی جو معاملات، ایک وبا گزری، پینڈیمک، اس میں پوری دنیا جس مشکلات میں گزری، پاکستان گزرا. مجھے آپ بتائیں کہ ایک پازیٹیو کوئی بات ان کی طرف سے آئی ہو، کوئی وائٹ پیپر شائع کیا گیا ہو، کوئی آپ نے ان کو کسی ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہو، کسی ادارے میں دیکھا ہو، کوئی حکومت کو مشورہ، علاوہ اس کے صرف تنقید ہی کی گئی. تو اب ان کی تنقید کو بھی عوام اس انداز میں نہیں لیتی. ابھی تو ان کو اس چیز کا جواب دینا ہے کہ یہ جو اپنے ملازموں کے نام پہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ہوتی رہیں، کس طریقے سے 2 نمبر کمپنیاں بنتی رہیں، سندھ والوں نے 2 نمبر اکاؤنٹ بنائے، انہوں نے 2 نمبر. یہ بیسیکلی جو ہم نے پہلے بات کی نا شوگر مافیا، یہ وہ مافیاز ہیں. یہ ایک طرف شوگر مافیا ہے، ایک طرف پولیٹیکل مافیاز ہیں. یہ وہ مافیاز ہیں سر جنہوں نے ہمارے سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے وائٹ کالر کرائم کیا، جس کو آج پکڑنا سب سے مشکل کام ہے. پھر میں یہی بات کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دیکھیں 8 سے 4 سال پیچھے جائیں اور پاکستان کے حالات دیکھیں، اور آج دیکھیں. آج ان لوگوں کو ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ان کے گربانوں کو ہاتھ ڈل چکا ہوا ہے. پبلک نے ان کو چور کہنا شروع کر دیا، عدالتوں نے ان کو چور کہنا شروع کر دیا. یہ وہ چینجز ہیں جو ہمارے سسٹم میں آئی ہیں، اور اس کو سسٹم میں ان چینجز کو لانے میں عمران خان کا بہت تھوڑا. میں اگر آپ سے پوچھوں پیرا صاحب ایک سوال، کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اداروں پہ تنقید کی بات ہوتی ہے، پرفارمنس کی بات ہوتی ہے، گورننس کے ایشوز ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی نظام کی تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فرسٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ ون. آپ کے خیال میں واقعی ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا، یا آپ کے خیال میں یہ 72 سال کا پرانا نظام ایسے ہی فیض محروم کو کہہ کے چلے گئے ایسے ہی چلے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، ہم اس بند گلی میں ہیں، باہر نکلیں گے پتہ نہیں آدھا ملک رہے گا، آدھے لوگ رہیں گے. مسئلہ ہے جس کو عام طور پر لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں. میں کبھی نہیں گھبراتا اس بات سے. دیکھیں اس ملک کے لوگ بنیادی طور پر کوئی انقلابی لوگ نہیں ہیں، یہ ریولیوشنری لوگ نہیں ہیں. یہ بالکل لکیر کے فقیر لوگوں کا ملک ہے یہ ہمارا، جس میں میں بھی شامل ہوں. اپنے آپ کو سب سے آگے رکھ کر بات کر رہا ہوں. چند اچھے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو بہت متحرک فعال ہوں گے. ان میں وہ سڑکوں پر 20 لاکھ کے جلوس لانے کی ہرڈ امیونٹی تو سنا تھا، ہرڈ فالوئنگ بھی ہے آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں لوگ کسی قیمت پر باہر آنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک کو تو دیکھیں. معذرت کے ساتھ میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. وہ جو بھٹو صاحب کے خلاف نظام مصطفیٰ کانفرنس بعد میں بن گئی تھی، پہلا تھا الیکشن میں آپ نے دھاندلی کی. جب لوگوں گئے اس کو لے گئے نظام مصطفیٰ، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے جی لاشیں گریں، 5-7 لاشیں گری، سیاسی طور پہ فائدہ اٹھایا انہوں نے، بھٹو صاحب ہٹ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بزنس ایز یوزول اور لوگ آ گئے. تو لوگ اس لیے سڑک پہ نہیں آتے کہ سیاستدان اپنی ذات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وہ تو آپ کو ہمارے لوگ نکلے سڑکوں پہ، لیکن وہ 40-45 سال پرانی بات ہو گئی نا. ہم تو آدھی صدی کے بعد بات کر رہے ہیں کہ جب دنیا کے ایک ایک ملک میں تحریکیں چل رہی تھیں. یہ کورونا کے آنے سے چند دن پہلے برازیل سے لے کے چیکوسلوواکیہ تک ہر چیز بدلی ہے. پاکستان کے اندر لوگ باہر نہیں آتے. یہاں ملک ٹوٹ گیا تھا 16 دسمبر کی شام، کوئی 20 لاکھ کا جلوس نہیں نکلا تھا. کتنے عرصے سے جب سے آزاد ہوا ہے، مطلب اب چائنا کے پاس گیا ہے، کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ جہاں پہ وہاں پہ جلسے جلوس نہ ہو. آپ کے سامنے تو میں ایک مختصر بات کروں گا. جہاں تک یہ شہباز شریف وغیرہ والی بات ہے، دیکھیں اس میں بھی عمران کی حکومت نے وہی غلطی کی جو اور چیزوں میں کر رہے ہیں. اب سول ایویشن میں کریں گے اور چیزوں میں کریں، خدا کرے کہ نہ کریں. ان کو معلوم تھا
یہ شیخ رشید وغیرہ نے مشورہ دیا. میں شیخ صاحب کو برا آدمی نہیں سمجھتا, لیکن وہ مشورہ غلط تھا. وہ جاؤ جان چھڑاؤ ان سے فلانا, نہیں, ان سے آپ نے جان تو چھڑائی ہے, لیکن وہ جو گالی آپ کے ساتھ لپٹ کے رہ گئی ہے کہ آپ نے سودے بازی کر کے یہ کام کیا ہے. اچھا, سیاست میں مسئلہ یہ ہے, سچ جو ہے اس کا تو تعین کبھی نہیں ہوتا, سچ کا تصور کا تعین ہو جاتا ہے, سچ کہیں اور ہوتا اس ہے. کے ذریعے آپ جو ہے اس کے یرغمال بن جاتے ہیں. عمران کی حکومت وہ جو اس کو جانے دیا ہے, اس کو چاہے وہ عدالتوں کے دباؤ پہ یا کسی اور ادارے کے, ایسا واقعی منٹ ہے, یغمال ہے جی آپ کی حکومت. قطن نہیں جی, ایسی کوئی بات بھی نہیں میں ہے. تاثر کی بات کر رہا ہوں. جو وہ باہر گئے وہ بھی عدالت کے حکم پہ گئے. ہم لوگوں نے تو فل اپنا سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے, ہی از اے نیشنل لیڈر, ان کو اگر باہر جانا بھی ہے تو ہمیں تو اپنی وہ اس کے اگینسٹ ضمانت پرفارمنس ٹھیک کریں جی, پنجاب میں باقی جگہوں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پرفارمنس بہترین ہو رہی ہے جی. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نکال دی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو ہم نے معاملات کو دیکھیں. اگر یہ کرونا نہ آتا, آپ ہماری ٹیکس ریکوری دیکھیں. ابھی آپ کی ہم تھرو آؤٹ ہم پہ یہ اٹیک کیا گیا کہ جی آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. ہم کرونا سے پہلے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئے تھے. ہم تو ہر چیز کے اوپر, یہ ہمارا پرفارمنس کا سال تھا. انفارچونیٹلی کرونا نے آ کے وہ اس پیس کو روکا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کرونا کے بعد دوبارہ یہ قوم بھی اٹھے گی اور عمران خان صاحب کی ایک بڑی عجیب سی بات ہے, کرونا کی سارے جھگڑے میں جس سے غربت کا خوف پھیل گیا ہے کہ یہ ہرڈ امیونٹی والی بات صحیح ہے, لیکن جتنی تیل کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, کو فائدہ نہیں اٹھایا گیا. دوسرے آ رہے ہیں, یہ معاملہ ابھی تک 50-50 ہے, برابر کا ہے. بہت شکریہ, آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کہا جا رہا ہے عید کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں گی, تبدیلیاں سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ. اللہ کرے کرونا ہو اور جی جہاز کے واقعے کے بعد معاملات بہتری کی طرف جائیں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی احمد اکبر صاحب کا. طارق پدرا صاحب کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.